अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई आज का जो मेरा उन्वान है वो ये है कि आमाल का दारोमदार नियत पर है। इसका गलत मफ़हूम भी मैं बयान करूँगा, इसका सही मफ़हूम भी मैं बयान करूँगा कुरान मजीद के ज़रिए और अहादीस मुबारका के ज़रिए और मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए। आज हमारी जो सबसे बड़ी बदबख्ती है वो ये है कि हम कुरान मजीद की आयात और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज़ों को मिसयूज़ करते हैं, अपने बुरे कामों के लिए, अपने गलत कामों के लिए, अपने ऐबों को छुपाने के लिए उन पर फिट करते हैं, जबकि ये मामला बहुत बड़ी हमाकत का हामिल है। कोई शख्स अगर कोई गलत काम करे और उसको गलत समझे तो समझ आता है, लेकिन अगर कोई काम गलत हो रहा हो और उसके पीछे कुरान मजीद और अहादीस की दलील ढूंढी जाए, मेरे भाई ये बहुत बड़ी गुमराही है। अल्लाह ताला हमें ऐसी गुमराही से बचाए, आमीन। शुरू करने से पहले मैं कहूँगा सबसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाई ये जो हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसका सिर्फ इतना ही टुकड़ा पेश किया जाता है। ये सही बुखारी की पहली हदीस है और इसी तरह बुखारी में इसके कई तुरुक चलते हैं, तकरीबन 5-6 के करीब हैं। और इसी तरह सही मुस्लिम में भी किताबुल अमारा चैप्टर में ये हदीस आई है और इसके अलावा सुनन निसाई में भी ये हदीस आई है। और मेरे भाई हैरान कुन बात यह है कि जितना टुकड़ा पेश किया जाता है, इन तमाम तुरुक को उठाकर देख लिया जाए, इन तमाम तुरुक में ये हदीस वाज़े और तफसीलन बयान की गई है, इतना टुकड़ा नहीं पेश किया गया। क्योंकि मुहद्दिसीन भी ये जानते हैं कि इतना टुकड़ा बयान करने का मतलब क्या निकाला जा सकता है और पूरी हदीस बयान करने से ही इसका सही मफ़हूम वाज़े होगा। इसी तरह मैं ये पूरी हदीस भी पढ़ूँगा, लेकिन इसका जो सबसे पहला मायने ये निकाला जाता है कि लोग कहते हैं कि हमारा अमल, अल्लाह हमारी नीयत जानता है, हमारा और अल्लाह का ताल्लुक़ है। पहली बात तो ये है कि जुमला गलत है। कोई काम उस वक्त तक नीयत पर मंसूब नहीं किया जा सकता जब तक वो काम सही ना हो। मिसाल के तौर पर 2 मर्द औरत हैं, जवान हैं, बालिग हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई। अब वो इस नीयत से आपस में बदकारी करें कि आया हमें गुनाह का अंदेशा था, तो क्या ये दुरुस्त होगा? मेरे भाई बुरा काम बुरा ही होता है, चाहे अच्छी नीयत से किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आजमाइश रखी है इंसान के लिए कि वो निकाह करे या निकाह से पहले, जैसे कि हदीस मुबारका में आता है कि रोज़े रखकर अपनी शहवत को ठंडा करे। बुरे काम को अच्छी नीयत से करना बुरा ही होता है। अच्छे काम को अच्छे तरीके से अदा करने पर ही हम कह सकते हैं कि इसका और अल्लाह का मामला है, कि इसकी नीयत अल्लाह के सुपुर्द। और ये मेरा कहना नहीं है, कुरान मजीद में एक आयत है सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 60। सूरतुल मोमिन सूरत नंबर 40 आयत नंबर 60। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, और जिसने तकब्बुर किया मेरी इस इबादत से, यहाँ पर दुआ को भी इबादत कहा गया है। सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, तो हम उसको जलील कर कर जहन्नुम में डाल देंगे। इसमें मेरे भाई अल्लाह ताला ने ये वाज़े किया कि दुआ करो मुझसे, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। और दुआ करना आजिज़ी की अलामत है, और जो दुआ छोड़ेगा, दुआ नहीं करेगा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो तकब्बुर कर रहा है और उसे हम जलील ख्वार करके जहन्नुम में दाखिल करेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि उसकी नीयत का मामला मेरे सुपुर्द। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुआ ना करना तकब्बुर की अलामत है। इसी तरह अबू दाऊद की हदीस में आता है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अपने टखनों से नीचे कपड़ा करना ही तकब्बुर है। इसी तरह मेरे भाई जब लोगों को ये दावत दी जाती है कि तुम अपनी नमाज सुन्नत के मुताबिक कर लो, तो वो कहते हैं कि नमाज तो अल्लाह ने कबूल करनी है।
یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ. میرے بھائی یہ جملہ غلط ہے. میں ایک مثال کے ذریعے آپ کے ذہنوں کو کھولوں گا کہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی نیکی کرتا ہے, کوئی اچھا کام کرتا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں مسلمان کہ آخرت میں اسے یہ نیکی کام نہیں آئے گی. بھائی کیوں؟ وجہ پوچھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو نہیں مانتا, نبی علیہ السلام کا منکر ہے. تو جب نبی علیہ السلام کا منکر شخص, اسلام کو نہ ماننے والا شخص, آخرت میں اس کی نیکی زیرو ہے, تو میرے بھائی میں ان کو کہتا ہوں کہ نماز بھی تو سنت کے مطابق ادا کرنی چاہیے. نماز کا وہ طریقہ جو نبی علیہ السلام کے منکر ہونے کا ثابت ہو, تو کیا ایسی نمازیں ہماری آخرت میں قبول ہوں گی؟ میرے بھائی کیسے قبول ہوں گی؟ ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں, نبی علیہ السلام کے منکر ہیں, دین اسلام کے مطابق چل رہے ہیں, دین اسلام کے مطابق نہیں چل رہے. اسی لیے ہمیں تمام اپنے معاملات سنت کے مطابق ادا کرنے سے ہی آخرت میں فائدہ دیں گے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی برا کام کرتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے یا سنت کے مطابق کام نہیں کرتا اور اس کو صحیح سمجھتا ہے, تو اس پر میں سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 8 پڑھوں گا. سورۃ الفاطر آیت نمبر 8. سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 8 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہوں جنہیں وہ اچھا سمجھنے لگے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اپنے برے کام کو وہ اچھا سمجھ کر کرنے لگا ہے. ایسا شخص اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے شخص کے لیے ہم نے گمراہی کو چن لیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بھی اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو اپنے برے کام کو صحیح سمجھ کر کرنے لگے, ایسے شخص کے لیے ہدایت نہیں ہے, ایسے شخص ہدایت سے محروم ہے. آپ ان پر غم کھا کر اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں, یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے نبی علیہ السلام کو بھی یہ تاکید کر دیا کہ ایسے شخص کے لیے آپ فکر مند نہ ہوں, ایسے شخص کو آپ چھوڑ دیں. جو شخص اپنے برے کام کو اچھا سمجھ کر کر رہا ہے تو وہ بہت ہی بڑی گمراہی میں چلا گیا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے شخص کی ہدایت سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. تو میرے بھائی بظاہر کام جو صحیح ہوگا اسی کو ہم نیت پر معمول کریں گے. اسی طرح اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور وہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کام نہیں کرتا, تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا غضب زیادہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں اگر قبول نہیں کرتا یا کوئی بھی معاملہ قبول نہیں کرتا تو یہ ہلکا معاملہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو تو یہ اللہ کا حق ہے, کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے. غیر مسلم اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کے ویسے ہی انکاری ہیں. اسی طرح بخاری اور مسلم میں دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر بن خطاب سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ حدیث میں آگے چلاتا ہوں کہ جو اس نے نیت کی اس کو وہی کچھ ملے گا. یعنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کی نیت ہوگی اس شخص کو وہی کچھ ملے گا. مثال کے طور پر ایک شخص عادتاً نماز پڑھتا ہے, نماز کا عادی ہے ماحول کی وجہ سے, معاشرے کی وجہ سے, لیکن وہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. تو اس کی نماز کا لیول کیا ہوگا؟ اور وہ شخص جو نبی علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے, اگرچہ تمام ہی لوگ سنت سمجھ کر ادا کرتے ہیں, لیکن وہ قرآن مجید کی آیات کو بھی پیش نظر رکھتا ہے کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے کہ آیا میں اپنے دیگر معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاؤں. تو وہ اس سوچ کے ساتھ, اس فکر کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے اور اپنے معاملات کی درستگی کرتا چلا جاتا ہے. تو اس شخص کی نماز کا لیول کیا ہوگا؟ اسی لیے آخرت میں کہا جاتا ہے کہ اعمال گنے نہیں جائیں گے, تولے جائیں گے. انسان کی نیت کے پیچھے چھپا ہوا وزن نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اگرچہ ہم صحابہ کرام کی طرح بظاہر عمل کر لیں, لیکن ان کے پیچھے جو ان کی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی تھی, اس کی وجہ سے ان کے اعمال کا وزن بہت بڑھ چکا ہے. نبی علیہ السلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ان کا جو تھا, اس کی وجہ سے ان کے میزان عمل میں ان کے اعمال بہت بھاری ہو چکے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علم دین کے حصول کے بعد دین کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور دین آسان در آسان ہوتا چلا جاتا ہے.
علم دین کے بغیر دین بہت مشکل ہے۔ اب جس شخص کو یہ پتہ چل گیا ہو کہ عشاء کی 17 رکعتیں نہیں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، اور اسی طرح نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے، تو دین کتنا آسان در آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان علم دین کے حصول کے ذریعے ہی اپنا ایمان خالص کر سکتا ہے۔ انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہی اس وجہ سے کہ وہ علم دین کو حاصل کرتا ہے۔ علم دین کے بغیر ادا کی گئی نماز ایک انسان سنت کے طور پر ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایمان کی نماز کی حلاوت سے خالی ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو نبی علیہ السلام کی نماز کا سنت طریقہ پڑھ چکا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق نماز کے ارکان ادا کرتا ہے، اور ہر رکن پر نبی علیہ السلام کی حدیث اس کے ذہن میں آتی ہے، اس کی نماز کا ثواب کا درجہ کیا ہوگا۔ اور دوسرا شخص جو عادتاً نماز ادا کر رہا ہے، جس نے نبی علیہ السلام کی سنت جاننے کی کوشش نہیں کی میرے بھائی، تو یہ سوچنے کا مقام ہے میرے بھائی۔ ہم آئے یہاں پر صرف اور صرف دین اسلام کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے ہمیں آخرت میں کامیابی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو زندگی دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ہم آخرت کی کامیابی کو اویل کر سکیں۔ اسی طرح میرے بھائی میں یہ مشکات المصابیح سے آگے کی حدیث پڑھوں گا کہ نبی علیہ السلام کی یہ پوری حدیث کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی، پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے، جس شخص کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اس کی خاطر ہے۔ میرے بھائی یہ پوری حدیث ہے۔ پوری حدیث اپنا مفہوم صاف طور پر یہ بیان کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے مہاجرین کی نیت کا معاملہ بھی اللہ پر نہیں چھوڑا۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ جس شخص کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے۔ جس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے۔ تو اسی لیے مہاجرین کے وہ فضائل جو قرآن مجید میں آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے نیت پر، کہ جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے وہی ان فضائل و برکات کو اویل کرے گا۔ نیت کا معاملہ بہت ہی سینسٹیو ہے۔ اسی طرح میں ایک مثال کے ذریعے ایک بات کو سمجھاؤں گا کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے، ایک شخص نبی علیہ السلام کے طائف کے واقعے کو بیان کر رہا ہے، اور نیچے بیٹھے گئے لوگوں میں سے ایک شخص اس نیت پر ماشاءاللہ کہتا ہے یا سبحان اللہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، نبی علیہ السلام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور دوسرا شخص وہ اس بنیاد پر سبحان اللہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، نبی علیہ السلام نے ہمیں دین پہنچانے کے لیے کس قدر مشکلات تکلیفات اٹھائی ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے درد کو محسوس کر رہا ہے، اور اس درد کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ یار آیا میں اس دین کی قربانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کر رہا ہوں یا بے وفائی والا معاملہ کر رہا ہوں۔ تو آیا آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیش کردہ دین کے مطابق چلوں گا، قرآن کے پیش کردہ احکامات کے مطابق چلوں گا، اور وہ اس نیت کو پختہ اپنے اندر کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کی قربانیوں پر کہتا ہے کہ سبحان اللہ۔ اس کی نیت اور دوسرے شخص کی نیت میں کتنا بڑا فرق ہے، اگرچہ دونوں مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے ہاں انسان کے اعمال کے وزن کو بڑھانے والی چیز نیت ہے۔ جس قدر خالص نیت ہوگی اس قدر آپ کی نیکی کا وزن بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بہت بڑے وزن کی حامل ہوگی۔ اور یہ انسان کا ایمان کس وقت خالص ہوتا ہے، کس وقت اللہ کے ساتھ اس کا ربط قائم ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، صحابہ کرام کی قربانیوں کو پڑھتے ہیں ہم عش عش کر اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ربط قائم ہوتا ہے، اور ہمارے اعمال وزنی در وزنی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک شخص کا چھوٹے سے چھوٹا کیا گیا عمل بہت بڑا وزن رکھتا ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بظاہر صحیح عمل کرتا ہے اسی کا معاملہ ہم نیت پر چھوڑیں گے۔ اگر کوئی شخص بظاہر غلط عمل کرتا ہے تو ہم اسے غلط کہہ سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کی نیت کا اعتراف انسان خود کر لیتا ہے۔ اسی طرح اس
نیت کے معاملے کو بالکل واضح کر دینے والی حدیث میں آپ کو بیان کروں گا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے روز ایک عالم کو، ایک شہید کو اور ایک سخی کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، تو سخی کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راہ میں بے شمار دولت خرچ کی، میں نے دین کے لیے بے شمار دولت بہا دی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تم نے یہ دولت اسی لیے خرچ کی تھی کہ لوگ تمہیں بہت بڑا سخی کہیں۔ اب دیکھیں بظاہر عمل کس قدر بڑا تھا، لیکن اس کے پیچھے نیت انسان کو زیرو کر دیتی ہے، انسان کی چھپی کی نیت اس عمل کے وزن کو خالی کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، اور لوگوں نے تمہیں کہہ لیا، اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اس کا بدلہ نہیں، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ شہید کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں خون بہایا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے خون اسی لیے بہا کہ تجھے لوگ کہیں کہ کتنا بہادر تھا، کتنا جانباز تھا، اور لوگوں نے تجھے وہ کہہ دیا، اب میرے پاس تو آیا ہے، میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو ایک عالم کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کی، لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اسی لیے کہا کہ تو نے لوگوں سے توقع رکھی تھی کہ تجھے لوگ قاری کہیں، بہت بڑا عالم کہیں، اور تو نے بھی وہ حاصل کر لیا، تو لہذا میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں، اسے بھی جہنم میں ڈال دے رہے۔ میرے بھائی یہ حدیث اس چیز کی صاف گواہی دیتی ہے کہ انسان کے عمل کے پیچھے چھپی ہوئی نیت انسان کے اس نیکی کو زیرو کرتی ہے یا اس نیکی کے اجر کو بڑھا دیتی ہے۔ تو ہمارے ہر عمل کے پیچھے چھپی ہوئی نیت ہمارے اس نیکی کے وزن کو بڑھاتی ہے یا کم کرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بخوبی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، اور ان کے پیچھے ہماری نیت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔